दाओ दी चिंग की पहली दो सत्रों पर हमने पहली एपिसोड में बात की। आगे लाओ त्सु कहता है, बेनाम नेमलेस है आसमान और ज़मीन का खालिक, नाम नेम्ड है 10,000 अशिया की माँ। तुम्हें याद होगा कि इब्तदाई सत्रों में कहा गया था कि नाम जिसे नाम के तौर पर बोला जा सके वो हकीकी नाम नहीं, यानी अल्टीमेट रियलिटी को नाम नहीं दिया जा सकता, और जैसे ही तुम उसे कोई नाम देते हो वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं रह जाता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजाहत लाओ त्सु अगली इन दो लाइनों में कर रहा है। वो कहता है, जो नाम से मावरा है, नेमलेस है, वो है हस्ती का खालिक, और जो नेमिंग है वो है चीज़ों की माँ। याद रखें, चीज़ को जब नाम मिलता है वो उस वक्त ही जन्म लेती है, मगर क्या वो इससे पहले ना थी? बिल्कुल थी, मगर जब तक बेनाम थी कुल हस्ती के साथ एक थी। एटम के जाने से पहले एटम था, मगर एटम जब उसे नाम मिला तो वो चीज़ शुमार हुआ, और चीज़ शुमार होते ही साइंसदानों ने उसे काटना बांटना शुरू कर दिया। बच्चा दुनिया में आता है बेनाम, फिर उसे नाम मिलता है, और उस नाम के गिर्द वो 10,000 चीज़ों को तख्लीक करता है। लाओ त्सु कहता है, हकीकत नाम से मावरा है। वजूद की गहराई में उतर कर देखो तो तुम पाओगे कि हस्ती का कोई सर्टन नाम नहीं होता। हाँ, हम उसे नाम देते हैं, खुदा, हकीकत, दाओ, शऊर, कुछ भी, मगर ये सब जहन के लिए महज सहूलत के लेबल हैं। असल हकीकत इन सब नामों से आज़ाद है। नाम देना इंसानी जहन की मजबूरी है, और हस्ती इन नामों की पाबंद नहीं। नाम देने से पहले चीज़ें आसमानी होती हैं, एक ऐसे कुल का हिस्सा जो बेचेहरा है, फॉर्मलेस, बे आवाज़ है, साउंडलेस, मगर जो ही हम उन्हें कोई नाम देते हैं वो ज़मीनी हो जाती हैं, वो महदूद हो जाती हैं, हाँ, बोलने और सुनने में आ जाती हैं। यही वजह है कि जब तुम किसी चीज़ को कोई नाम देते हो तो दरअसल तुम उसकी गैर महदूद असल को, उसकी रियलिटी को महदूद कर देते हो। तुम उसे कुल से काट कर एक अलग वजूद में कैद कर देते हो। नाम देना तख्लीक का दूसरा मरहला है, मगर साथ ही ये तकसीम का आगाज भी है, डुअल नेचर का आगाज भी है। ये जहन की फितरत है, ये चीज़ों को तकसीम करता है, उन्हें काटता है, उन्हें बांटता है, उन पर लेबल लगाता है, उनके नाम रखता है, क्योंकि यही इसके काम करने का तरीका है। नाम से पहले सब कुछ एक है, वाहिद, गैर मुनकसम, ऐसा वाहिद जिसमें कोई दूसरा नहीं, ऐसा कुल जिसमें कोई हद नहीं। जैसे एक शीरख्वार बच्चा जिसने भी चीज़ों को नाम देना नहीं सीखा, वो हर शय को एक ही देखता है, उसके अंदर कोई तकसीम नहीं होती, कोई कांट छांट, कोई बांट नहीं होती, ना अपने और गैर के बीच, ना खूबसूरती और बदसूरती के बीच, ना अच्छे और बुरे के दरमियान। वो वहदत का मकीन होता है। मगर जैसे ही वो बड़ा होता है और नेमिंग और लेबलिंग सीखता है, वो शफाफ वहदत को, वननेस को टुकड़ों में बांटने लगता है। ये दरख्त है, ये जानवर है, ये इंसान है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है। यूं आहिस्ता आहिस्ता उसकी मासूम आंख में तकसीम की दुनिया जन्म लेने लगती है। लाओ त्सु इसी भेद को लफ्जों में ढालता है कि बेनाम हकीकत ही आसमान और ज़मीन की असल है, और नाम याफ्ता, नेम्ड है, इस दुनिया की खालिक, यानी वो परत जहाँ चीज़ें ज़हूर में आती हैं, जहाँ ज़ातें और शक्लें बनती हैं। इसे यूँ समझो कि तख्लीक दो बार होती है। पहली बार उस गैर मरई मैदान में जहाँ कोई नाम नहीं, जहाँ चीज़ें खुदा के शऊर में जन्म लेती हैं, खामोश, बेशकल, गैर महदूद। और दूसरी बार जब वही चीज़ें इंसानी जहन की गिरफ्त में आती हैं, जहाँ वो नाम पाती हैं, जहाँ वो रूप इख्तियार करती हैं, फॉर्म्स लेती हैं, और एक ला इंतहा वहदत अरबों खरबों अज्जा में तकसीम हो जाती है। जैसे एक बच्चा पहले सिर्फ ज़िंदगी को जानता है, मगर जब वो शऊर इलाही से निकल कर अनाई शऊर की दुनिया में आता है तो वो उस एक ज़िंदगी को तकसीम करके दर्जनों, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों खानों में बांट देता है। इसी तकसीम से दुनिया की कसरत जन्म लेती है, मगर दाव हमेशा उसी बेनाम खामोशी में छुपा होता है, जहाँ ना कोई लेबल है, ना कोई अलग तशख़्ख़ुस, बस एक वाहिद हकीकत जो हर शय में रवां है। सोचो, अगर इंसान ना होता, यानी वो हस्ती जिसके बारे में हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि वो चीज़ों को नाम देता ही देता है, तो फिर क्या होता? क्या तब भी कायनात यूं ही ना चल रही होती? जी हाँ, चल रही होती। चीज़ों के होने में कोई फ़र्क ना आता, और सच तो यह है कि अब भी कुछ नहीं बदला। असल में वही वहदत कायम है, क्योंकि वो असल है।
مگر انسان کا ذہن اس وحدت کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، اسے توڑتا ہے، تحلیل کرتا ہے، ٹکڑوں میں بانٹتا ہے، تب جا کے وہ اسے سمجھ پاتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان موسموں کو نام دیتا ہے، سردی، خزاں، بہار، گرمی۔ ان ناموں کے ذریعے وہ موسم کو ٹکڑوں میں بانٹ لیتا ہے، جیسے کہ وقت کوئی کٹی پھٹی چیز ہو۔ اب ذرا انگور کے ایک پودے کو سوچو۔ انسان کہتا ہے کہ خزاں میں اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، سردی میں وہ ننگا ہو جاتا ہے، بہار میں اس پر نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھول آتے ہیں، اور گرمی میں انگور کے خوشے جھولنے لگتے ہیں۔ اب ایک لمحے کو ٹھہرو اور سوچو، وہ انگور جو تمہیں گرمیوں میں پھل کی شکل میں نظر آیا، وہ اس سے پہلے کہاں تھا؟ سردیوں میں وہ اسی درخت میں موجود تھا، مگر رس کی صورت میں چھپا ہوا۔ بہار میں وہ ظاہر ہوا پھولوں کی صورت میں، اور پھر گرمی میں وہ اپنی مکمل شکل میں ظاہر ہوا پکے ہوئے پھل کی طرح۔ اب اگر ذہن یہ نام نہ دیتا، سردی، خزاں، بہار، گرمی، تو کیا یہ سارا عمل نہ ہوتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ وحدت اپنی جگہ قائم رہتی، جیسے ازل سے قائم ہے۔ مگر ذہن اس وحدت کو سہار نہیں پاتا، اسے ٹکڑوں میں بانٹ کر ہی سمجھ پاتا ہے، کیونکہ ذہن خود تقسیم کا آلہ ہے۔ وہ ہمیشہ دوئی میں، ڈویلٹی میں سوچتا ہے۔ ذہن پہلے موسموں کو 4 حالتوں میں بانٹتا ہے، پھر پودے کو ان 4 میں تقسیم کرتا ہے، پھر ہر حالت کو پودے کی ایک مخصوص کیفیت سے جوڑ دیتا ہے۔ مگر حقیقت میں کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ صرف ذہن کا فریب ہے، اس کی تفہیم کا ایک عارضی طریقہ ہے۔ فرض کرو تم نے سردی کو گرمی کا نام دیا ہوتا، بہار کو خزاں مانتے ہوتے، تو کیا پودے کی اصلی حالت میں کوئی فرق آتا؟ کچھ بھی نہ بدلتا۔ رس سے پھل بننے کا جو عمل ہے وہ ویسے ہی جاری رہتا، کیونکہ پودا تمہارے ناموں کا پابند نہیں، وہ فطرت کا تابع ہے، وہ شعور کلی سے جڑا ہے، تمہارے شعور انائی سے نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو لاؤ تسو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ نام دینے سے چیزیں اپنی اصل نہیں کھوتی، مگر ہمارا ذہن ان کی اصل تک پہنچنے سے رک جاتا ہے۔ نام وحدت کو چھپا لیتا ہے، پردہ بن جاتا ہے، مگر شعور جو خاموشی میں ہے، جو نیمنگ سے ماورا ہے، وہ اس وحدت کو جانتا ہے۔ اس لیے تم نے دیکھا کہ مراقبہ ہو یا عبادت، اس کی اہمیت پر ہر بیدار روح زور دیتی آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حالت ہے جب تم نیمنگ سے باہر ہو جاتے ہو اور زندگی کو ایک وحدت کے طور پر محسوس کرتے ہو۔ گلاب اور کانٹے کے بیچ جو فرق ہے وہ صرف ہمارے ذہنی شعور کا پیدا کرتا ہے۔ ویسے ہی یہ پوری کائنات تضاد نہیں، وحدت کی تفسیر ہے۔ گلاب کا رشتہ کانٹے سے کچھ ایسا ہی ہے جیسے دل کا رشتہ آنکھ سے، ظاہر میں مختلف مگر باطن میں ایک ہی حقیقت کے 2 روپ۔ زمین اور آسمان، تم بتا سکتے ہو کہاں زمین ختم ہوتی ہے اور آسمان شروع ہوتا ہے؟ کوئی سرحد ہے؟ کوئی لکیر ہے؟ نہیں، یہ دونوں ایک ہی وجود کے 2 سرے ہیں، ایک دوسرے میں پیوست، ایک دوسرے میں گم۔ اسی طرح زمین اور سمندر، یہ جدا ہیں؟ نہیں، یہ ایک ہی جسم کے 2 پہلو ہیں۔ کہیں بھی زمین کھودو پانی کا سراغ پاؤ گے، اور کہیں بھی سمندر کی گہرائیوں میں اترو، آخر کار زمین کی سختی سے ٹکراؤ گے۔ اگر تم اس درمیانی پردے کو ہٹا دو جو انا کا پردہ ہے، تو کائنات کے سب اجزاء ایک وحدت میں باہم رقص کرتے نظر آئیں گے، ایک مکمل کل، ایک مکمل جسم جس میں ہر ذرہ دوسرے سے بندھا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے۔ مگر یہ پردہ، یہ ہمارا ذہن ہے۔ ذہن کا کام ہے ہر چیز کو بانٹنا، تقسیم کرنا، نام دینا۔ جیسے ہی وہ کسی چیز کو آنکھ کہتا ہے، وہ خود بخود کان سے الگ ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کو زمین کا نام دیا، وہ سمندر سے الگ ہو گئی، اور یہ سلسلہ پھر چلتا ہے۔ یہی نام دینے کا مطلب ہے، تقسیم کرنا، حد کھینچنا۔ یہ ذہن کی فطرت ہے، وحدت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، اور یہی ذہنی رویہ تمام سائنسی علوم کی بنیاد بھی ہے۔ فزکس کا ماہر کیا کرتا ہے؟ وہ مادے کو مسلسل توڑتا جاتا ہے، کبھی مالیکیول تک پہنچتا ہے، پھر ایٹم، پھر پروٹون، نیوٹران، الیکٹران، اور اب فوٹران اور کوارک کی دنیا میں بھی جا پہنچا ہے۔ لیکن وہ رکتا نہیں، کیونکہ اس کا سفر توڑنے کا ہے۔ ذہن صرف اسی چیز کو جان سکتا ہے جسے وہ ٹکڑوں میں بانٹ سکے، اسے وحدت ہضم نہیں ہوتی۔ اور بالکل اسی طرح انا، جو اسی ذہن کی پیدا کردہ ہے، یہ بھی توڑتی ہے، بانٹتی ہے، نام رکھتی ہے۔ غور کرو، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کل کے ساتھ ایک ہوتا ہے، مگر جیسے ہی وہ لفظ سیکھتا ہے، لیبلنگ سیکھتا ہے، مائنڈ بنتا ہے، وہ خود کو پہلے جانوروں سے الگ سمجھتا ہے، پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ دنیا کے باقی تمام ناموں سے الگ ہوتا ہے، پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور یوں وہ انسانیت کی آدھی آبادی سے جدا ہوتا ہے۔ پھر مذہب آتا ہے، ذات، رنگ، قوم، ملک، پیشہ، ڈگری، تعلیم، لباس، خاندان، رشتے۔ یہ تقسیم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔
یہاں تک کہ وہ میں کہنے والے ایک نقطے تک سمٹ آتا ہے۔ جیسے ایک فزسسٹ مادے کو توڑتے توڑتے آخر کار ایک ایسی سطح پر پہنچ جاتا ہے جہاں صرف ایک سیاہ خاموشی بچتی ہے، بالکل ویسے ہی انسان خود کو بانٹتے بانٹتے ایک ایسے سناٹے تک آ پہنچتا ہے جہاں صرف میں بچتا ہے، ایک تنہا الگ تھلگ کٹا ہوا میں۔ یہی انا کا انجام ہے، یہ وہ آخری حد ہے جہاں تقسیم رک جاتی ہے، مگر وننس، وحدت بھی ہاتھ نہیں آتی۔ کیا تم دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ یہ تقسیم کا عمل، یہ علیحدگی، یہ الگ الگ خانوں میں بٹنے کا سفر تمہیں زندگی کے سرچشمے سے کاٹ کر موت کے بستر تک لے آتا ہے۔ جتنے زیادہ تمہارے پاس نام، شناختیں اور لیبل جمع ہوتے جاتے ہیں، اتنی ہی گہری تمہاری تنہائی ہوتی جاتی ہے۔ یہ سفر میں کے ارد گرد ایک قلعہ بنانے کا سفر ہے، مگر اس قلعے کے اندر صرف سناٹا ہے، سیاہی ہے، اور پھر آخر کار جیسے سائنسدان مادے کو توڑتے توڑتے اندھیرے کی سرحد تک جا پہنچتا ہے، ویسے ہی انسان انا کو تراشتے تراشتے، ناموں کے جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے ایک بے نام خلا میں پہنچ جاتا ہے، جہاں نہ زندگی باقی بچتی ہے، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی ربط، نہ کوئی تم، بس ایک تھکا ہارا ٹوٹا ہوا میں، اور اس میں کے ساتھ بند موت کا دروازہ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اندر کا سچ جاگتا ہے، جہاں تم جانتے ہو کہ جو کچھ تم نے سمجھا تھا وہ صرف خواب تھا، ایک کہانی تھی جو تم نے کھیلی تھی۔ وہ جو تم سمجھتے تھے کہ تم ہو وہ صرف لیبل تھے، اصل تم تو وہ ہو جو ان سب کے پیچھے خاموشی سے دیکھتا رہا، سنتا رہا، وٹنس رہا۔ یاد رکھنا، حد بندی کا آغاز نام سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی تم کسی شے کو نام دیتے ہو، تم اس کے لامتناہی، لا حد ہونے پر ایک لکیر کھینچ دیتے ہو۔ لاؤ تسو کہتا ہے کہ نام دینا فطرت کی اصل حقیقت کو چھپانا ہے۔ وہ ہستی جو بے نام ہے وہی اصل ہے، اور جو کچھ ناموں میں قید ہے وہ محض عکس ہے، ریفلیکشن، ایک سایہ۔ مگر تم کیسے پہچانو گے کہ کیا اصلی ہے اور کیا نقلی؟ اصلی وہ ہے جو قائم ہے، جو ہر لمحے خود کو برقرار رکھتا ہے، جو کل بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہے، کل بھی ویسا ہی رہے گا۔ نقلی وہ ہے جو پل پل بدل رہا ہے، جو لمحہ لمحہ صورتیں بدلتا ہے، روپ دھارتا ہے۔ اسی لیے انا کو لاؤ تسو نقلی کہتا ہے، کیونکہ یہ بدلتی ہے، ڈولتی ہے، ہر دن نئی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور موت کے لمحے وہ سب کچھ جو تم نے ناموں کی صورت میں باندھ رکھا تھا، وہ سٹوری جو تم نے تخلیق کر رکھی تھی، تحلیل ہو جاتی ہے۔ صرف وہی باقی رہتا ہے جو کبھی نام کے دائرے میں نہیں تھا۔ اس کو لاؤ تسو نیم لیس یعنی بے نام کہتا ہے۔ وہ بے نام اصل ہے جس سے ہر چیز جنم لیتی ہے۔ یہی اصل وجود ہے جسے لاؤ تسو نے آسمان اور زمین کی علامتوں میں بیان کیا، کیونکہ انسانی شعور میں سب سے گہرے دو تجربے ہیں، خوشی اور غم۔ لیکن اگر ہم ناموں کو الگ رکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ خوشی میں غم چھپا ہے، اور غم کے دل میں خوشی دھڑک رہی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر زندگی میں بارہا تم نے اسے جیا ہے۔ جس محبت میں تم نے خود کو کھو دیا تھا، مٹ گئے تھے، اس میں تم نے سب سے گہرا درد بھی محسوس کیا ہوگا۔ جس مسکراہٹ پر تم اتراتے ہو، اس کے پیچھے آنکھوں کی نمی بھی چھپی ہے۔ مگر جیسے ہی ان تجربات کو تم نام دیتے ہو، خوشی کو الگ، غم کو الگ، تم نے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ پھر وہ وحدت، وہ اکائی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ اسی طرح عام فہم یہ کہتی ہے کہ محبت اور نفرت دو انتہائیں ہیں، ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مگر غور کرنا، نفرت کہاں جنم لیتی ہے؟ وہیں جہاں کبھی شدید محبت موجود رہی ہو، اور جتنی گہری محبت ہو اتنی ہی شدید نفرت بھی اس کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ ایسے کوئی راہ چلتا تمہیں زہر نہیں لگتا، اس سے نفرت نہیں ہوتی، جیسے اس شخص سے جس سے کبھی تم نے محبت کی ہو، پھر اس کے رویے نے تمہاری چاہت کو جلایا اور وہی محبت نفرت میں ڈل گئی۔ سیم انرجی، کیونکہ جو شے محبت سے پیدا ہو وہ نفرت بن سکتی ہے، اور جو نفرت بن گئی ہو وہ پلٹ کر محبت بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی بیج کی مختلف صورتیں ہیں۔ جیسے آم کی گٹھلی الگ نظر آتی ہے، آم کا درخت الگ نظر آتا ہے، مگر دونوں کا اصل ایک ہے۔ آم کی گٹھلی سے نیم یا زیتون کا درخت نہیں نکلتا ہوتا۔ گٹھلی اور درخت دراصل ایک ہی شے کے دو ظہور ہیں۔ اسی طرح محبت اور نفرت دونوں تمہارے دل کی ایک ہی توانائی کے دو رخ ہیں۔ تمہاری لغت، تمہارے الفاظ محبت کو علیحدہ بیان کرتے ہیں اور نفرت کو جدا، مگر دل کے بیچوں بیچ یہ دونوں ایک ہی پیڑ کی شاخیں ہیں۔ لفظ ہمیشہ محدود ہوتے ہیں اور وجود ہمیشہ لامحدود، اسی لیے حقیقت کبھی الفاظ میں قید ہوتی نہیں ہے۔ تم ایک لفظ بولتے ہو، محبت، مگر اس لفظ میں وہ زخم، وہ جنون، وہ آنسو، وہ مسکراہٹ، وہ اندیشے، وہ ڈر، وہ سب سما نہیں سکتے جو ایک حقیقی محبت کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لاؤ تسو کہتا ہے جو بے نام ہے وہی وجود کا خالق ہے۔
اس میں سب کچھ شامل ہے، محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی، نظم اور انتشار، درد ذہ اور پیدائش، خوشی اور غم۔ مگر جیسے ہی تم نے اسے نام دیا تو تم نے اس کی یکجائی کو، وحدت کو توڑ دیا اور اسے ہزاروں ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اسی لیے لاؤ تصو کہتا ہے نام رکھنا ہے 10,000 چیزوں کا آغاز۔ قدیم چین میں 10,000 چیزوں کا مطلب ہوتا تھا لامحدود، بے شمار صورتیں، اور ان سب صورتوں کی جڑ میں ایک ہی بے صورت سچ ہے، وہ جو نیم لیس ہے، وہ جو خاموش ہے، جو ہر شے میں ہے مگر کسی شے میں محدود نہیں۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان محض جینے والا نہیں، ایک روحانی وجود بن جاتا ہے۔ لفظ بے لچک ہوتے ہیں، اگر ان میں ایک جذبہ سمویا جائے تو دوسرا چھوٹ جاتا ہے، ایک کیفیت بیان کرے تو دوسری دب جاتی ہے، دن کہیں تو رات رہ جاتی ہے، دکھ کہیں تو خوشی چھپ جاتی ہے۔ لفظ محدود ہیں اور ہستی لامحدود۔ ہستی، وجود، ایگزسٹنس، یہ ایک بہتی ہوئی ندی ہے، ایک ایسی روانی جس میں تضادات ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اندر پیوست ہیں، جیسے کسی جنگل میں نئی کونپلیں پھوٹ رہی ہوں اور پرانے تنے بھی اسی پل میں گل سڑ رہے ہوں۔ یہ دونوں عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی وجود میں رواں دواں ہوتے ہیں۔ پیدائش اور موت ہمیں الگ الگ دکھائی دیتے ہیں لیکن ہستی میں یہ ایک ساتھ ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس لمحے موت کی چاپ بھی ہستی میں شامل ہوتی ہے، تمہیں دکھائی نہ دے تو اور بات۔ تم بیمار ہوتے ہو تو صرف بیماری دکھائی دیتی ہے، مگر غور کرو بیمار کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس صحت ہو۔ اگر صحت نہ ہو، بندہ مر چکا ہو، تو بیماری کا کوئی مطلب نہیں۔ اور اگر تمہیں یہ شعور ہے کہ تم بیمار ہو تو یہ شعور اسی لیے ممکن ہے کہ تم صحت کو جانتے ہو۔ یعنی جہاں کہیں بھی ہستی ہے وہاں تضاد بھی ہے، لیکن یہ تضاد تقسیم شدہ نہیں ہے، ایک وحدت میں گھلا ہوا ہے۔ جیسے سنگیت میں مختلف سروں کا میل ایک دھن میں ڈھل جائے، مگر جیسے ہی تم کسی شے کو نام دیتے ہو یہ وحدت شیشے کی کرچیوں کی طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ نیمنگ یعنی کسی شے کو نام دینا، دراصل اسے ایک محدود خانے میں قید کر دینا ہے۔ جیسے ہی تم کسی گلاب کو خوبصورت یا کانٹے دار کہتے ہو، تم اصل گلاب کو نہیں بلکہ اپنے الفاظ کی پرتوں میں لپٹے اس تصور کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تم گلاب کو نہیں اپنے خیال کو دیکھ رہے ہوتے ہو جو تم نے برسوں پہلے کہیں سنا تھا۔ یوں حقیقت جیسی وہ ہے، خاموش، کامل، زندہ، روشن، ذہن کے جال میں الجھ جاتی ہے۔ ناموں کا یہ جال جتنا گہرا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وجود کی اصل روشنی کو چھپاتا جاتا ہے، اور جب لفظ صرف رابطے کے آلے نہیں رہتے، کمیونیکیشن کے مینز نہیں رہتے بلکہ حقیقت کا متبادل بن جاتے ہیں، تو آنکھ پھر کسی شے کو نہیں دیکھتی، جسٹ لیبلز، صرف ناموں کو دیکھتی ہے۔ سوچو اگر تم کسی بھی شے کو نام نہ دو تو کیا ہو؟ ایک خاموشی ابھرے گی، ایک ایسی نظر جاگے گی جو ہر شے کو بغیر لیبل کے اس کی اصل میں دیکھے گی۔ تب تم ہر چیز میں خدائی جھلک، ایک آسمانی عکس محسوس کرو گے۔ تم کہتے ہو نام نہ ہو تو پھر یہ دنیا کیسے چلے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لفظ ترک کر دو، دنیا کو چلانے کے لیے لفظ درکار ہیں، بولو، استعمال کرو، لیکن اندر یہ شعور، یہ آگہی بھی رکھو کہ لفظ محض رابطے کا ذریعہ ہیں، حقیقت کا کوئی بیان نہیں ہے۔ جیسے کھیل میں تم جیتنے کی پوری کوشش کرتے ہو، شکست سے پوری طرح بچنے کی کوشش کرتے ہو، مگر کھیل کی ہار جیت کے باوجود دل تر و تازہ رہتا ہے۔ تم کھیل سے بور نہیں ہوتے کیونکہ جانتے ہو یہ کھیل ہے، تو دنیا کی دوڑ کو بھی ایسے ہی کیوں نہ جیا جائے؟ یہ خیال کیوں پالا گیا کہ اگر دنیا کو کھیل سمجھا تو موٹیویشن کم ہو جائے گی، پیشن بجھ جائے گا۔ تم نے موٹیویشن بھی حاصل کی، پیشن بھی، دنیا کو ایک سنجیدہ کاروبار بھی بنایا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ تمہاری زندگی ایک زندہ جہنم بن گئی۔ جیسے ہی بیٹا میرا بیٹا ہوا، ماں میری ماں، عورت میری محبوبہ، مرد میرا محبوب، تو تعلقات میں خالص دھڑکن کی جگہ ایک بے جان بوجھ اتر آیا۔ یہی لیبلنگ کی فطرت ہے کہ یہ شعور کو مادی شے میں بدل دیتی ہے، اور جب شعور مادی بن جائے تو زندگی قید ہو جاتی ہے۔ مگر اگر تمہیں ناموں سے چمٹنا چھوڑ دو تو ہر مادی شے بھی شعور میں بدلنے لگتی ہے، زندگی جی اٹھتی ہے جیسی وہ ہے۔ لاؤ تصو کہتا ہے ہستی کو جاننے کے لیے اسے دو پردوں میں دیکھو، آسمان اور زمین۔ زمین مادہ ہے، ٹھوس جمی ہوئی نظر آنے والی، آسمان شعور ہے، رواں، غیر مرئی، محسوس ہونے والا، اور ان دونوں کا ماخذ وہی جو ان کو جدا بھی کرتا ہے اور وحدت میں پروتا بھی ہے، وہی جو شعور بھی اور مادہ بھی، اور پھر بھی ان دونوں سے ماورا ہے، وہی جس کا کوئی نام نہیں، جسے وہ داؤ کہتا ہے۔ شعور ہو یا مادہ، دونوں کسی ایک ہی چشمہ ہستی سے نکلے ہیں، ایک ایسی ہستی سے جو ہر تعریف، تصور، نام سے ماورا ہے۔
مگر انسان کا ذہن وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے انہیں بانٹتا ہے، پہلے تقسیم کرتا ہے، پھر ہر حصے کو ایک نام دیتا ہے۔ یہ نیمنگ کا عمل جس کے ذریعے ہستی کی یکجائی، وحدت، اشیاء کی بکھری ہوئی دنیا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ زندگی اور تمہارے باطن کے اندر جو موجود شعور ہے وہ ضرور اس وحدت کو جانتا ہے، لیکن ذہن جان نہیں سکتا۔ ذہن ہمیشہ نام چاہتا ہے، صورتیں چاہتا ہے، رشتے چاہتا ہے۔ یہی ذہن پھر شعور اور مادے کو بھی چیزیں بنا دیتا ہے۔ ہم مادے میں نہیں جیتے، ہم شعور میں بھی نہیں جیتے، ہم اشیاء کی دنیا میں جیتے ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے ہم خود بھی پھر ایک شے بن جاتے ہیں۔ ہم فرنیچر کے درمیان نہیں بستے، ہم فرنیچر کے اندر بسنے لگتے ہیں۔ ہم گھروں میں نہیں رہتے، ہم گھر بن جاتے ہیں۔ ہم محبت نہیں کرتے، ہم محبت کو رشتہ بنا دیتے ہیں۔ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ محبت کل بھی ویسی ہی رہے جیسی آج ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس سے محبت کی ہے وہ کل بھی مجھے ویسا ہی چاہے جیسا آج چاہتا ہے، مگر یہ ممکن ہوتا نہیں، کیونکہ انسان کوئی جامد شے نہیں ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ کرسی نہیں ہے جسے جہاں آج چھوڑا ہے کل وہیں ملے گی۔ وہ شعور ہے بدلنے والا، بہنے والا، نیا نیا جنم لینے والا۔ مگر ہم انسان میں وہی پائیداری چاہتے ہیں، وہی سرٹنیٹی چاہتے ہیں جو اشیاء سے ملتی ہے۔ اس لیے ہم محبت کو قید کرتے ہیں، وعدے، بندھن، رسومات بنتے ہیں تاکہ کل وہ شخص انکار نہ کر سکے، بھاگ نہ سکے، محبت کرنے پر مجبور رہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ آج انسان کی ہر محبت، ہر رشتہ تنازعات اور کشمکش سے بھرا ہے۔ ہم انسانوں سے وہ توقع رکھتے ہیں جو صرف بے جان اشیاء سے رکھی جا سکتی ہے، اور یہی المیہ ہے۔ انسان کو چیز میں ڈھالنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم بار بار صدیوں سے یہی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص واقعی چیز بن جائے تو محبت بے معنی ہو جاتی ہے۔ کرسی سے کون محبت کرتا ہے؟ محبت ہمیشہ شعور سے ہوتی ہے، احساس سے، زندہ پن سے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں سامنے والا کبھی نہ بدلے، ہمیشہ ایک جیسا رہے، جیسے کوئی درخت، دیوار، کوئی شے، مگر ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے، اور محبت شعور کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور شعور ہمیشہ بہتا ہے، بدلتا ہے، جیتا ہے۔ چیزیں محبت نہیں کر سکتی، اس لیے ہمارا ہر رشتہ ایک بے معنی جد و جہد بن جاتا ہے۔ ہم محبت بھی چاہتے ہیں اور ضمانت بھی، ہم شعور بھی چاہتے ہیں اور پیش گوئی بھی، مگر یہ دونوں کبھی ساتھ چل نہیں سکتے۔ ہمارے گھر، ہمارے معاشرے انسان کے مجموعے نہیں رہے، اشیاء کے ذخیرے بن گئے ہیں۔ ہم نے ہر تعلق کو کسی نہ کسی نام میں قید کر دیا ہے، اور جہاں نام آیا وہاں انفرادیت دم توڑتی ہے، شعور مٹتا ہے، اور باقی رہ جاتی ہے ایک جامد، غیر محسوس، غیر جاندار شے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہر محبت، ہر ہمدردی، ہر رحم ایک لیبل بن جاتا ہے، ایک شناخت، ایک نام، اور جہاں نام آیا وہاں وہ دنیا جنم لیتی ہے جسے ہم پین اینڈ پلیئر کا چکر کہتے ہیں، جہاں ہر محبت نفرت میں بدلنے لگتی ہے، ہر ہمدردی حقارت میں، اور ہر رحم کسی نہ کسی شکل میں ظلم بننے لگتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت، ہمدردی اور رحم غلط ہیں؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی جذبہ جنم لے اسے پوری طرح جیا جائے، مگر اسے نام دے کر اپنی پہچان کا، آئیڈینٹیفیکیشن کا حصہ نہ بنایا جائے۔ اسے تجربہ رہنے دو، شناخت نہ بننے دو۔ تم چاہو تو ظاہر میں اسے نام دے سکتے ہو، مگر باطن میں خود کو اس نام سے نہ جوڑو، کیونکہ جو لمحے موجود ہے وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے، اور تم اگر اس بہاؤ سے اپنا چہرہ جوڑو گے تو جب دریا رخ بدلے گا تو تم ٹوٹو گے۔ یاد رکھو، جب بھی تم اندر سے کسی جذبے کو پورے ہوش کے ساتھ جیتے ہو، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر تم بغیر دیکھے، بغیر سمجھے بس بول اٹھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس جملے کے کیا نتیجے ہوں گے؟ کیا تم جانتے ہو کہ عاشق ہونا دراصل کیا ہوتا ہے؟ تم نے ایک لمحاتی جذبے کو مستقل نام دے دیا۔ اگر تم تھوڑا سا اندر جھانکتے، شاید کچھ نہ کہتے، شاید خاموش رہتے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی سچ کی سب سے بلند سطح ہوتی ہے، اور شاید بولنا ہی اصل غلطی۔ ایک امریکی صدر تھے، انہیں دنیا کا سب سے خاموش سیاستدان مانا جاتا ہے۔ وہ اتنے کم بولتے تھے جیسے کوئی مونک ہو۔ مرنے سے کچھ پہلے ایک شخص نے ان سے سوال کیا، تم اتنا کم کیوں بولتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے کبھی اس بات سے نقصان نہیں اٹھایا جو میں نے نہیں کہی، لیکن جو کچھ کہا اس پر عمر بھر پچھتایا۔ تجربے نے سکھایا، جتنا کم بولو اتنا بہتر۔ کاش یہ سبق پہلے سیکھا ہوتا تو شاید زندگی میں کبھی بولتا ہی نہ۔ تم سوچو گے شاید اس نے کوئی گالی دی ہوگی، کسی کو رنج پہنچایا ہوگا۔ نہیں، الفاظ کا زہر گالی میں نہیں، محبت میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ جب تم کسی سے کہتے ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو تمہارا ذہن ایک سیال، بے کنار جذبے کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اسے نام دیتا ہے، اور نام پر ہی سزا اترتی ہے۔ زندگی بہتی ہے، وجود روانی ہے، ایک بے صدا، بے سمت، بے مرکز حرکت،
اور ہم اپنی دانائی کے زوم میں اس بہاؤ کے بیچ تختیاں گاڑتے جاتے ہیں۔ یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ محبت ہے، یہ رشتہ ہے، مگر یہ سب حدیں زندگی کے ریلے میں بہہ جاتی ہیں، اور جب وہ تختیاں ٹوٹتی ہیں تو جو باقی رہ جاتا ہے وہ صرف درد ہے، صرف ندامت کہ ہم نے سپیس کو ایک برتن میں قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ لاؤ تسو کہتے ہیں کسی چیز کو نام نہ دو، کیونکہ جیسے ہی تم نے کوئی نام دیا تم نے ایک بت بنایا، تم نے لامحدود کو محدود کیا، تم نے اس کو جو تھا، جو ہے، جو رہے گا ایک شے میں مقید کر دیا۔ تصور کرو اگر ابھی اسی لمحے ہم سب 1 گھنٹے کے لیے اپنی زبان کھو دیں تو کیا زمین رک جائے گی؟ کیا آسمان گر پڑے گا؟ کیا تم بدل جاؤ گے؟ کیا تمہارا ہمسایہ اجنبی ہو جائے گا؟ نہیں، سب کچھ وہی رہے گا، مگر پردے اتر جائیں گے۔ یاد رکھو، ہر نام ایک قید ہے۔ نام دو اور چیز بنی، چاہے وہ شخص ہو یا جذبہ، رشتہ ہو یا خیال، نام اس کی سانسیں روک دیتا ہے۔ میں اگر کہوں یہ کرسی ہے تو کرسی ایک چیز بن گئی، اگر میں کہوں میری بیوی، میرا شوہر، میرا بیٹا، تو وہ بھی چیز بن گئے، پھر ان پر بھی قبضہ ہو سکتا ہے جیسے کرسی پر، مگر وجود نہ قید ہوتا ہے، نہ ملکیت میں لیا جا سکتا ہے۔ تم اسے بس جی سکتے ہو، خاموشی سے، عجز سے، عشق سے، مگر نام اور چیز میں ایک ایسا عنصر ہوتا ہے جس سے ذہن کو، انا کو بڑی دلچسپی ہے۔ نام دے کر چیزیں ملکیت ہو سکتی ہیں۔ میری کرسی ملکیت ہو گئی، مگر چیز کی ملکیت تو چلو ہو بھی جاتی ہے، مگر ہستی کی ملکیت کیسے؟ کسی کا بیٹا مر گیا، حالانکہ وہ اس کا میرا بیٹا تھا، مگر کیا مرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ مالک سے پوچھ لوں؟ زندہ چیزوں کی ہر ملکیت جھوٹی ہوتی ہے، بس لفظی۔ وجود کسی کی ملکیت کو نہیں مانتا۔ ملکیت ایک واہمہ ہے، ایک سراب، ایک دھوکہ جو صرف نام رکھنے سے پیدا ہوتا ہے، اور یہی نام دینا، لیبلنگ، نیمنگ، اشیاء کے وجود میں آنے کی جڑ ہے۔ جہاں بھی تم کسی شے کو اپنا کہو گے وہ فوراً ایک چیز بنی۔ جہاں بھی ملکیت ہوگی وہاں لازماً کوئی شے ہوگی، چاہے وہ کوئی مادی شے ہو یا کوئی انسان۔ ملکیت کا آغاز اسی لمحے ہوتا ہے جب تم کہتے ہو یہ میرا ہے، اور جیسے ہی تم نے یہ کہا تم نے اسے چیز بنا دیا۔ پھر ہم اشیاء کے درمیان جیتے ہیں، اور لاؤ تسو کہتا ہے ان تمام اشیاء کی ماں نام رکھنا، نیمنگ ہے۔ اسی نقطے پر ایک نہایت لطیف اور معنی خیز حکایت ہے جو لاؤ تسو کے حوالے سے اکثر سنائی جاتی ہے۔ ایک صبح لاؤ تسو اپنے پرانے دوست کے ساتھ چہل قدمی پر نکلا۔ دوست جانتا تھا کہ لاؤ تسو زیادہ نہیں بولتا ہے، مگر اس روز وہ اپنے ساتھ ایک مہمان بھی لے آیا۔ لاؤ تسو خاموش رہا۔ دوست چونکہ اسے جانتا تھا وہ بھی خاموش رہا، مگر مہمان بے چین ہو گیا، اور آخرکار اس نے خاموشی توڑی اور کہا، کتنی خوبصورت صبح ہے۔ نہ لاؤ تسو نے کوئی جواب دیا، نہ اس کے دوست نے، مگر اسے ایک فکرے نے ساری فضا بدل دی۔ واپسی پر لاؤ تسو نے آہستہ سے دوست سے کہا، آئندہ اسے ساتھ نہ لانا، یہ بہت باتونی ہے۔ دوست حیران رہ گیا کہ آخر اس نے صرف ایک ہی جملہ بولا تھا۔ شام کو وہ دوست دوبارہ آیا اور عرض کی، حضور مجھے معاف کیجیے مگر دل دکھی ہے، میرے مہمان نے تو صرف کہا تھا کہ صبح خوبصورت ہے، اور آپ نے اسے باتونی کہہ دیا۔ لاؤ تسو نے نرمی سے کہا، جہاں نام آیا وہاں حسن کا جادو ٹوٹا۔ صبح واقعی خوبصورت تھی، جب تک تمہارے دوست نے کچھ کہا نہ تھا، تب تک وہ حسن لامحدود تھا، بے سمت تھا، بے کنارہ تھا، فضا میں گھلا ہوا، نرمی سے چھوتا ہوا، مگر جیسے ہی اس نے کہا صبح خوبصورت ہے، اس نے اس حسن کو ایک دائرے میں قید کر دیا، اس نے اس پر ایک لیبل چسپاں کر دیا، اور سارا جادو بکھر گیا۔ ایسی خاموشی جو خود حسن کی ہمسر ہو، اس میں بولنا خود حسن کی توہین ہے۔ تمہارا دوست حسن کو جانتا ہی نہیں، وہ صرف بولنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جس کے دل میں حسن جاگے وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ لمس سے دیکھتا ہے، لفظوں کے بغیر سنتا ہے۔ جب حسن چھا جائے دل پر، فضا پر، سانسوں پر، تو سب تھم جاتا ہے، دھڑکنیں ساکت، نگاہیں جامد، وجود جیسے دم سادھ لیتا ہے۔ ہم سب خاموش تھے، مگر تمہارا دوست خاموشی کو نہ جھیل سکا، کیونکہ وہ حسن سے واقف نہ تھا، نہ صبح کے لمس سے، وہ تو فقط بولنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ یہی ہم سب کرتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں تو فوراً موسم پر بات شروع کر دی، یا کوئی اور غیر ضروری جملہ، بس اس لیے کہ خاموشی میں بیٹھنا ناقابل برداشت لگ رہا ہے۔ اگلی بار جب تم کسی سے بات کرنے لگو تو ذرا ٹھہرو، اپنے اندر جھانکو، کیا واقعی تم کچھ کہنا چاہتے ہو یا صرف خاموشی کے بوجھ سے بھاگنا چاہتے ہو؟ فرائیڈ نے اپنی تمام عمر کے تجربے کے بعد کہا تھا، پہلے میں سمجھتا تھا کہ انسان اظہار کے لیے بولتا ہے، اب میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ چھپانے کے لیے بولتا ہے۔
خاموشی وہ آئینہ ہے جس میں سچائی جھلکنے لگتی ہے، اور اکثر ہم اس سچ سے گھبرا جاتے ہیں، تبھی تو بولنے لگتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ کہہ کر اصل کو ڈھانپ دیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ محض 1 گھنٹہ خاموش بیٹھ جاؤ تو شاید تمہیں اس کے بارے میں جاننے کو وہ ملے جو اس سے سالوں کی ملاقات میں بھی تم نہ جان سکو۔ گفتگو ہے کیا؟ محض ایک پناہ جس میں انسان لفظ، نظریے اور تاثرات کا ایسا جال بنتا ہے جس کے پیچھے وہ خود کو چھپا سکے۔ وہ اتنے الفاظ بکھیر دیتا ہے کہ اس کی اصل تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور تم بس الفاظ سننے لگتے ہو، انسان نہیں۔ ایک فرانسیسی سائنسدان نے 12 سال سائبیریا میں ایسکیمو قبائل کے ساتھ گزارے، ایسے لوگ جو ابھی تک زبان کے جال میں مکمل جکڑے نہیں گئے ہیں۔ وہ دن بھر میں 5 یا 10 لفظ بولتے ہیں، بس وہی کافی ہیں۔ اگر بھوکے ہوں تو کہتے ہیں میں بھوکا، باقی آنکھیں، ہاتھ، جسم، خاموشی سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اس سائنسدان نے اپنی یادداشتوں میں لکھا، پہلے 6 مہینے میرے جہنم بن گئے۔ بولنے کو میں ترس رہا تھا مگر مخاطب کوئی نہ تھا، حتیٰ کہ وہ جنگل جا کر خود سے باتیں کرنے لگتا۔ غور سے دیکھنا، تم بھی یہی کرتے ہو۔ تنہا سڑک پر چلتے لوگ خود سے باتیں کرتے ہیں، کبھی ہونٹ ہلتے ہیں، کبھی ہاتھ۔ ہر شخص اپنے اندر شور مچائے ہوئے ہے۔ تم دل میں بولتے رہتے ہو، زبان سے بولتے ہو، خود سے بولتے ہو، دوسروں سے بولتے ہو، بس بولتے ہی بولتے رہتے ہو، اور بولنے سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہو پاتے۔ تمہارے پاس شاید ایک بھی ایسا لمحہ نہیں جس میں تم خالص وجود کو چھو، خالص خاموشی کے ساتھ، جہاں نہ کوئی نام ہو، نہ کوئی لیبل، نہ کوئی پہچان، بس خاموشی ہو اور تم ہو۔ لیکن جب وہ سائنسدان 6 مہینے بعد الفاظ کی شدید بھوک سے آزاد ہوا تو پہلی بار وہ خاموش وقفے محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایسکیمو کسی اور دنیا میں بستے ہیں، ایک ایسی دنیا جس کا ذکر لاؤ تسو کر رہا ہے، ایسی دنیا جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف وجود باقی رہ جاتا ہے۔ ہم نے سب کچھ گنوا دیا ہے، اپنی ریئلٹی کو، اصل کو، اپنی موجودگی کو، اپنی ایگزسٹنس کو، اپنی گہری خاموشی کو۔ ہم نے ایک ایسا جہان بنا لیا ہے جہاں ہر شے کا نام ہے اور ہر نام ایک قید ہے۔ جب تم یہ نام گرا دیتے ہو تب تمہیں پہلی بار دکھائی دیتا ہے، اشیاء کی دنیا پیچھے ہٹ جاتی ہے اور صرف وجود، نیم لیس ایگزسٹنس باقی رہ جاتی ہے۔